वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MNA हैं, PTI की वफाकी वजीर रह चुकी हैं जरताज गुल साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मिर साहब। डेडलॉक है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, हल क्या है? आप कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन, गवर्नमेंट जल्दी इलेक्शन नहीं चाह रही, मैशियत और रियासत दोनों को नुकसान हो रहा है इस डेडलॉक से, क्या कहेंगी? थैंक यू जी। देखिए, डेडलॉक हमारी तरफ से तो नहीं है, हमारा तो एक आईनी, हमारा कानूनी और बिल्कुल पाकिस्तान के उमंगों का हमारा एक फैसला है और हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। और उसकी वजह है कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले होते हैं जनरल इलेक्शन तो PTI का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। और ये सिर्फ हम नहीं, आप इस वक्त जितने भी माशी लोग जो है जो समझते हैं आदाद और शुमार को, आप वो उनसे किसी से भी पूछ लें। यहाँ तक कि इनके अपने मौजूदा जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, जिनको स्पेशल रेड कारपेट के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए बुलाया था, या इनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ती इस्माइल से पूछ लें, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इसको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, LC खोलने के लिए कोई पैसे नहीं है। जो बाहर के लोग हैं वो अपने पैसे हुंडी के जरिए भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, जी तो जी कोई हुकूमत के साथ मायदा करने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जारी बात है, NRO2 के जरिए ये अपने केसेस खत्म करने आए थे, ये पाकिस्तान की आवाम की वोट के जरिए, ताकत के जरिए तो नहीं आए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इस मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे, वो अवाम की ताकत से हो, शहबाज शरीफ की तरह गाड़ी की डिग्गी में बैठ के या चोर दरवाजे के जरिए या रजीम चेंज के जरिए या NRO2 के जरिए ना आए, बल्कि अवाम की ताकत वोट की पर्ची से आए, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने का माशी मंसूबा भी हो, पाकिस्तान का वो मुकदमा हर फोरम पे भी लड़े, वही फैसला करे, वही पाकिस्तान को लेकर जाए जिसके हाथ में अवाम की ताकत हो। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत को बैरूनी उस दौरों से फुर्सत ही नहीं है। आप इनके सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा के बैरूनी दौरे लगा लें तो जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्रीज है उसने क्या सिफारतकारी करनी है कि 3 महीने से उनके अमले को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जो वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, जिनको प्लेट में रखकर वज़ीर ख़ारजा बनाया गया PDM की प्लेटफॉर्म से, उन्होंने 1 अरब 72 करोड़ के जो है उन्होंने बैरूनी वो किए, दौरे की, इशरत की। अभी भी बाहर गए हैं, बदले में पाकिस्तान के लिए क्या ला रहा है कि आज बलोचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इमरजेंसी लगी हुई है और अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो शेलिंग हो रही है, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम, सिविलियन अवाम जो है वो इस वक्त शहीद हो रही है। शहबाज शरीफ को देखे तो उसको अपने बेटे को, मफरूर बेटे को, जिसने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रंट मैन थे, उसको फूलों के हार पहनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ सकते। इसलिए डेडलॉक नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला है। हाँ, डेडलॉक PDM की तरफ से है क्योंकि अवाम के में जाने के वो काबिल नहीं है, वो अवाम की ताकत से आई नहीं है, लिहाजा वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है और उनके जो भी फैसले वो अवाम के मफाद में नहीं थे। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जब ये पाकिस्तान की में बाहर निकलेंगे, इनका जो इस्तकबाल होगा, बदुआएं तो वैसे लोग दे रहे हैं, वोट इनको अब दोबारा नहीं मिलने वाला। तो हमारा तो फैसला अटल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीर साहब 17 तारीख को इंशाल्लाह जो खिताब करेंगे उसमें वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली स्किप और उसका टाइम दिन दे देंगे जो पंजाब की हमारी असेंबली। जी मेरे साहब। सरदार साहब, आपको खुद पता है कि असेंबली से बाहर जाना, आपका असेंबलियाँ डिज़ोल्व करना, दूसरी तरफ बाई इलेक्शन की बात हो रही, और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह असेंबलियों से आप बाहर आए, आपकी गवर्नमेंट गई तो नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। आपकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि हम इसमें जल्दबाजी नहीं करें। खान साहब बार बार ये कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं कि कुछ टाइम मुझे दिया जाए, इसको चलाया जाए, लेकिन खान साहब का फैसला अटल है कि 17 तारीख को हम ऐलान करेंगे। अगर आप बाहर जाते हैं तो नवाज शरीफ के लिए एक रास्ता नहीं बनेगा वापसी का? अच्छा मेरे साहब, आपके ना क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है। मैं पहले वाले उसके पार्ट का जवाब दे दूं कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता होगा और वो पाकिस्तान आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि एक शख्स 3 साल से दवाई लेने गया था, भगोड़ा बन के अपने केसेस का फैसला किए बगैर,
اور اب وہ پاکستان یاد آنا چاہتا ہے جس نے اپنی بیگم اور بیوی کی ڈیڈ باڈی بھی پاکستان پارسل کروائی، اور وہ اس خوف سے کہ اس کو پاکستان عدالت سزا دے گی وہ مفرور بن گیا، ایبسکانڈر بن گیا، آج تک اس کے پلیٹلیٹس کا علاج نہیں ہوا۔ البتہ یورپ کے جتنی آپ اسے سیرے کروا لیں، جتنے پاکستان کی اداروں کو پربار سے بیٹھ کے اس سے قدغن لگوا لیں، وہ اس کے بس کی بات ہے، لیکن پاکستان نہیں آنا۔ اب کیونکہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے ان کے ہر مفرور، ہر اشتہاری اور ہر وہ منی لانڈرنگ کرنے والا جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم تھے، اسپیشلی خاندان شریفہ کا، اس کے لیے کیونکہ رجیم چینج کے ذریعے راستہ مل گیا نروٹو کے ذریعے، تو وہ اب پاکستان آ کے پھولوں کے ہار پہنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر میرا ایک کامنٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مقابلہ بڑا سخت ہے پی ڈی ایم کے اندر اور اسپیشلی پی ایم ایل این کے اندر۔ الیکشن سے یہ ویسے بھاگ رہے ہیں، کوئی سیریس بندہ ان کی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے گا۔ اب جو ان کی پارٹی کا ٹکٹ ہوگا وہ ایک مفرور نواز شریف ہوگا، دوسرا ہنا بٹ ہوگی، تیسرا اللہ رکھا پیپسی ہوگا، 14 لاہور کا پاوا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سیریس بندہ ان کی پارٹی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ خان صاحب اعلان کریں گے اور ہماری پارٹی میں اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کل میں اپنے ڈسٹرکٹ کو لے کے خان صاحب کی میٹنگ میں گئی تھی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کی میں میٹنگ تھی، اس کے بعد ہماری ایک سینئر لیڈرشپ کی ممبر کی میٹنگ تھی کور گروپ کی، میں اس کے اندر بھی میں اس کا بھی حصہ ہوں۔ میں اس میٹنگ کا حصہ ہوں۔ میں نے جتنے بھی لوگوں کے ایم این ایز ایم پی ایس کو دیکھا ہے وہ آنکھیں بند کر کے خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ مشاورت ہماری پارٹی کا حق ہے کیونکہ ہماری پارٹی کوئی گدی نشینی نہیں ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ 26 سال کی ہماری بڑی پرامن جدوجہد ہے، یہاں ہر پارٹی میں بولنے کا ہر ایک کو رائٹ ہوتا ہے، لیکن جو پروگیٹو ہے، جو ڈسکریشنری پاور ہے، ہمارے وہ الیکٹڈ چیئرمین خان صاحب کے پاس ہے۔ ہمارے ایم پی ایس نے کہا ہے، ہمارے ایم پی ایس نے کہا ہے کہ آپ خان صاحب ریزولوشن کر دیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی لیجیٹیمیسی تو ہم ویسے بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ رجسٹریشن کے ذریعہ ہیں، آپ جب اعلان کر دیں۔ میں اپنے دونوں سی ایم کو، جو ہمارے کے پی کے سی ایم ہیں یا پرویز الہی صاحب جو ہمارے پنجاب کے ہیں، انہوں نے بھی اپنی پاور جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ جب چاہیں ہماری ڈیزالو کر دیں۔ تو ہماری طرف سے اس پارٹی میں صرف مشاورت اور یہ حتمی اعلان ہو گیا ہے، وہ 17 تاریخ کو خان صاحب کا آپ انتظار کریں۔ ہماری پارٹی میں اس کے اوپر اور کوئی دو رائے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے نکل جائیں اور پاکستان کے اندر ایک جنرل الیکشن ہو جو پاکستان کے دیر پا فیصلوں کا، معاشی فیصلوں کا، سیکورٹی فیصلوں کا، پاکستان کے عوام کا 22 کروڑ کے فیصلوں کا مقابلہ بھی کرے اور اس کو آگے لے کر بھی جائے۔ تو اگر کوئی ڈیلے آ رہا ہے، اگر کوئی اس میں دو رائے آ رہی ہے، تو یقین کریں میر صاحب وہ پی ڈی ایم میں آ رہی ہے۔ اس کی کل آپ نے پہلی دفعہ دیکھ لی ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پارلیمان سے تو اٹھ کے اختلاف میں ایم این ایز ایم پی ایز واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کبھی اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ارکان واک آؤٹ کر جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلے دفعہ ہوا ہے کہ چوروں کو ایک جتھا جو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیا گیا رجیم چینج کے ذریعے، کل کابینہ کے اجلاس سے منسٹر صاحبان نے واک آؤٹ کیا ہے، جمعیت الاسلام سے اور مینگل گروپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اوپر۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا اور یہ بھی وہ پہلی تاریخ ہے کابینہ جس میں بندر بانٹ ہوئی ہے اپنے مفاد کی خاطر کہ 36-37 کے قریب ٹوٹل پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیں منسٹریز ہیں اور 84 کے قریب منسٹرز بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ان کو بیرونی دوروں سے، پاکستان کو لوٹنے سے اور عشرت سے فرصت نہیں ہے، اور ان کی وزراء عوام کو کہتے ہیں کہ 4 بھائی جو نا ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر دیں۔ دوسرا کہتا ہے میں اپنے گندے میلے کپڑے جو ہے وہ بیچ کے پاکستان کا قرضہ اتاروں گا، کر لیا انہوں نے قرضہ اتار۔ اپنا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور انہی کے ہاتھوں جا رہا ہے۔ خوف خدا دیکھیں میرے صاحب، جو ہمارے دور حکومت میں 20 kg کی آٹا 1300 روپے میں ملتا تھا، وہ اب 2300 روپے میں مل رہا ہے۔ یہ انہوں نے اس ملک کی حالت کر دی ہے۔ بجلی سردیوں میں بھی نہیں ہوتی ہے، اب ان کے دور حکومت میں گیس تو خیر ویسی نہیں ہے، سردیوں میں بجلی نہیں ہے، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یا ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھ کے ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ ان کے بل دے کے جو مہینے کے آخر میں آتے ہیں، وہ کوئی اس وقت درمیانہ طبقہ، کوئی غریب بندہ اس بل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان کے ہاتھوں۔ جی آخری سوال میں آپ سے کروں گا، خان صاحب نے اپنی 3-4 غلطیاں بھی مانی ہیں، کچھ آپ کے اپنے لوگوں نے بھی اسٹیٹمنٹ۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی جنرل صاحب نے، جنرل باجوہ نے، اس کو مونس الہی نے
उन بیانیے کو پرویز الہی نے کہا کہ نہیں ڈبل گیم نہیں کھیلی گئی. خان صاحب کا بیانیہ ایک طرف ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو دوسری طرف. آپ کے کشمیر کے سردار تنویر صاحب, اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے ہی خان صاحب کو فوج سے لڑوایا ہے. آج بھی وہ جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. خان صاحب کی سیاست کو, تحریک انصاف کی سیاست کو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ کنفرنٹ کرنے سے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں میر صاحب, آپ سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ملکی حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں. یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ جو منیف الہی نے سٹیٹمنٹ دی جنرل باجوہ کے علاقے سے, ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو پردہ نشین فرماتے تھے ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جہاں یہ کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی ہیں, منیف الہی کے سٹیٹمنٹ نے اس کو سیاسی سٹیمپ کر دیا ہے. تو یہ بات تو آپ مان لیں. اب کون کس طرف کھیل رہا تھا یہ ان کا دینی مان ہے جنرل باجوہ کا, کیونکہ 8 مہینے میں جو پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہوئے ہیں, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں بدترین امریت کے اندر بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ عورتوں کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کریں, آپ پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ گولہ باری کروائیں, آپ ان کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کی طرح اسلام آباد کو یرغمال بنا کے خواتین کے اوپر, بوڑھوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر اور فیملیز کے اوپر آپ شیلنگ کریں. جو اس وقت ٹیئر گیسنگ کی تو اس میں سانس نہیں آتا تھا, بندوں کو آپ اٹھوائیں اور برہنہ کر کے ویڈیو ان کی بنوائیں, اور پھر اس کے بعد ایک جوڈیشل کلنگ اور شریف کو گولی مار دی گئی. آپ کے سامنے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی پردہ نشین یا کوئی ایکس جنرل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے مبرہ ہوں. اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہے, باعث کیا, پارٹیزان کیا ہے, بلکہ اس کی وجہ سے ان کے ایک دو لوگوں کے کردار کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہمارے ان آرم فورسز میں اور پاکستان کی عوام میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے, لوگوں کا اعتماد اڑ گیا. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی خاطر اس لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, مجھے مضبوط آرمی کی ضرورت ہے. ایک دو لوگوں نے جس میں یہ شامل تھے, انہوں نے غلطیاں کی ہیں, پاکستان کا شدید نقصان ہوا ہے. یہ تاریخ پھر بتائے گی کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اب تو جو بیچارہ بولتا ہے ڈر کے مارے کہ اس کی ویڈیو نہ ریلیز کی جائے, جو بیچارہ ڈر کے مارے اب لوگ بولتے نہیں ہیں. فی الحال کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے, لیکن لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہے, اپنی جان پیاری. یہ تو نہیں کرشن شریف کی طرح گولی مار دو. ہر کوئی خان صاحب کی طرح بہادر تھوڑی ہوتا ہے کہ گولیاں کھانے کے باوجود بھی پاکستان سے بھاگا نہ ہو اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہو اور پاکستان کے اندر عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہو. تو دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو اور ہمارے الائز کو لوگوں نے کوشش کی ہے لڑوانے کی, لیکن چودھری پرویز الہی اور ایون ہمارے سی ایم کے پی کے لبیک کہتے ہیں خان صاحب کی بات کے اوپر. سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کس کے ساتھ کس کو مل کے پردہ نشینوں نے کیا کھیل کھیلا گیا, وہ آپ کے سامنے جب اس دن مقصد صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہیں گے جب پاکستان میں, انہوں نے کہا بھائی چاہتے ہیں کہ آپ میرا سینیٹر سواتی کی طرح کا میرا حال ہو. شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا. تو دیکھیں میرے صاحب, ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کی ہے, تو اس کی طرف ٹیلٹ ہوا ہے. NRO2 کی ذرا مجھے بتائیں کہ جس کو حمزہ شہباز کو پہلے دن جیل میں ہونا چاہیے وہ کیسے وزیر اعلیٰ بن گیا ایوان اقبال کے اندر. شہباز شریف کو جس دن جیل میں ہونا چاہیے وہ کیسے کس کی امار کے اوپر وزیر اعظم بن گیا. سلیمان شہباز کو جس دن جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ کیسے ریڈ پھولوں کے ہار پہن کے, سرخ پھولوں کے ہار پہن کے وزیر اعظم ہو جا رہا تھا. جس دن اسحاق ڈار کو جیل کے اندر ہونا چاہیے وہ کیسے فائنانس منسٹر بن گیا. دیکھیں میرے صاحب, اس کے اوپر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی, مدد کی گئی ہے. اور یہ اب عوام کے سامنے ان کا جو NRO2 دینے والوں کا کردار ان کے سامنے, خان صاحب میں یہ کوالٹی کہ سچ بولتے ہیں, بہادری کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور عوام کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو سچ بتاتے ہیں. بڑی مہربانی. زرتاج گل صاحبہ MNA تحریک انصاف کی بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں, سابقہ وفاقی وزیر بھی ہیں. نہ بریک جو ٹائم تھا بریک کا